शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका, बस तुम इसके लिए जल्दी ना करो। वो पाक है और इससे बरतर जो वो अल्लाह का शरीक बनाते हैं। वो अपने बंदों में से जिसके पास चाहता है अपने हुक्म से फरिश्तों को वही देकर भेजता है कि तुम डराओ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझ ही से डरो। उसने आसमानों और ज़मीन को हिकमत के साथ पैदा किया। वो इससे बरतर है जो वो शरीक ठहराते हैं। उसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर वो खुला खुदा के बारे में झगड़ने लगा। और उसने चौपाई पैदा किए तुम्हारे लिए, इनमें गर्म होने का सामान और कई फायदे हैं, और इनमें से बाज़ जानवरों को तुम खाते भी हो, और तुम्हारे लिए इनमें खूबसूरती और शान है। जिस वक्त शाम को चरा कर लाते हो और जिस वक्त सुबह को चराने ले जाते हो, और वो तुम्हारा बोझ उठाकर इन शहरों तक ले जाते हैं जहाँ तुम इनके बगैर अपनी जानों को मुशक्कत में डाले बगैर नहीं पहुँच सकते। बिलाशुबा तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और घोड़ों, खच्चरों और गधों को भी पैदा किया ताकि तुम इन पर सवारी करो और जीनत के लिए भी। और वो ऐसी चीज़ें पैदा करता है जो तुम नहीं जानते, और सीधा रास्ता तो अल्लाह ताला तक पहुंचता है, और इनमें से बाज़ रास्ते टेढ़े भी हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधी राह पर डाल देता। वो ऐसा है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, इसी में से तुम पीते हो, और इसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम मवेशी चराते हो। इसी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूरें और अंगूर और हर किस्म के मेवे उगाता है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को ताबे कर दिया, और सूरज और चांद को भी, और तारे भी इसके हुक्म के ताबे हैं। बेशक इसमें अकल से काम लेने वालों के लिए निशानियां हैं। और जो रंग बरंग की चीज़ें इसने ज़मीन में पैदा की हैं वो भी तुम्हारे लिए हैं। बेशक इसमें सोचने वाले लोगों के लिए निशानियां हैं। और वही है जिसने समंदर को ताबे कर दिया ताकि तुम इससे मछलियों का ताज़ा गोश्त खाओ, और तुम इसमें से जेवर निकालो जिनको तुम पहनते हो, और तुम कश्तियों को देखते हो जो पानी को चीरती हुई चली जाती हैं, और ताकि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को तलाश करो, और ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। और इसने ज़मीन पर पहाड़ रखे कि तुम्हें लेकर ज़मीन झुक ना पड़े, और दरिया और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ, और इसी तरह के और भी कई निशानात बनाए। और सितारों से लोग रास्ता पाते हैं। बस क्या वो अल्लाह जो पैदा करता है वो इसी की तरह होता है जो कुछ पैदा नहीं कर सकता? तो क्या तुम समझते नहीं? और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो तो इन्हें कभी गिन ना सकोगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और जिनको वो अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। वो तो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। वो नहीं जानते कि कब वो दोबारा उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। बस जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल मुनकिर हैं और वो मगरूर हैं। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। बेशक वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है,
تو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنا پورا بوجھ اٹھائیں گے، اور جو کچھ ان لوگوں کا بوجھ جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے، سن رکھو کہ جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں سب برا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کے خلاف تدبیریں کی، پس ان کی عمارت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بنیادوں سے آیا، پس چھت ان کے اوپر سے گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن بھی رسوا کرے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ ذلت اور رسوائی اور برائی کا عذاب آج کافروں ہی کے لیے ہے۔ وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہ کرتے تھے۔ کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے، پس تم جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یقیناً غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے رہے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو جواب دیں گے کہ بہترین کلام۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں نیک بدلہ ہے، اور البتہ آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت اچھا ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا وہ کفار صرف اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم، عذاب یا قیامت آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پس جو برائیاں وہ کرتے رہے ان کی سزا ان کو ملی، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہا جن لوگوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے سوا کوئی شے حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ ان رسولوں کے ذمے تو بس کھلا کھلا پیغام پہنچا دینا ہے، اور ہم نے ہر قوم میں ایک نہ ایک رسول بھیجا ہے کہ جاؤ اور کہو کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے بچو۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ حق و صداقت کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ ان کو راہ راست پر لانے کی خواہش کریں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یقیناً ہدایت نہیں دیتا جن کو وہ گمراہ کر دے، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتا ہے، کیوں نہیں؟ یہ وعدہ تو اللہ کے ذمہ لازم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوبارہ اس لیے زندہ کرے گا تاکہ ان پر اس چیز کی حقیقت واضح کر دے جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ فی الحقیقت جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کریں تو ہمارا فرمانا اس کے سوا نہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ
जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में अपने घर बार को छोड़ दिया। जब इन पर जुल्म किया गया तो हम दुनिया में इन्हें यकीनन अच्छी तरह जगह देंगे और आखिरत का अजर यकीनन बहुत बड़ा होगा। काश वो हिजरत से रह जाने वाले जानते। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र से काम लिया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी मर्द ही रसूल बनाकर भेजे। हम इनकी तरफ वही करते थे। अगर तुम्हें इस चीज़ का इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। और उन पैगंबरों को दलीलें और किताबें देकर भेजा था और हमने आपकी तरफ किताब नाजिल की है ताकि लोगों के लिए वो कलाम वाज़िया करो जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है और ताकि वो गौर व फिक्र करें। क्या वो लोग जो बुरी बुरी तदबीरें इख्तियार करते हैं बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़मीन में धंसा दे या उन पर अजाब आ जाए जहाँ से उनको खबर ही ना हो, या उनको चलते फिरते अचानक पकड़ ले। वो किसी तरह भी अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, या ऐसी हालत में इनको पकड़ ले कि वो खौफज़दा हो। बस बेशक आपका रब बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या इन्होंने कभी ऐसी चीज़ों को नहीं देखा जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, जिनके साए दाएं और बाएं फिरते जाते हैं अल्लाह ताला के लिए सजदा करते हुए, और वो फर्मा बरदार हैं। और तमाम वो जानदार चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह ताला के सामने सजदा करती हैं, और फरिश्ते भी। और वो गरूर नहीं करते, अपने उस रब से डरते हैं जो उनके ऊपर गालिब है, और वो वही काम करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाए। और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दो माबूद ना बनाओ। याद रखो कि बिलाशुबा माबूद सिर्फ एक है। बस मुझ ही से डरो, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और इसी की इबादत लाजिम है। क्या तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरों से डरते हो? और तुम्हारे पास जो कोई नेमत है सो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो तुम उसी के सामने फरियाद करते हो। फिर जब तुम पर से तकलीफ़ को दूर कर देता है तो तुम में से कुछ लोग फ़ौरन अपने रब के साथ शरीक ठहराने लगते हैं ताकि जो कुछ हमने उनको दिया है इसकी नाशुक्री करें। तो खैर चंद रोज़ा फ़ायदा उठा लो, बस अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा जिन माबूदों के मुतल्लिक इन्हें इल्म नहीं दिया, इनके लिए हमारी इन चीज़ों में से जो हमने इनको दी हैं हिस्सा मुकर्रर कर देते हैं। अल्लाह की कसम तुमसे ज़रूर इसके बारे में पूछा जाएगा जो तुम झूठ करते थे, और वो अल्लाह ताला के लिए बेटियां ठहराते हैं, हालांकि वो पाक है, और अपने लिए जो कुछ वो पसंद करते हैं जो इनका दिल चाहे, यानी बेटे। हालांकि इनमें से जब किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाए तो इसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। जिस चीज़ की इसे खुशखबरी दी गई इसकी आर की वजह से वो कौम से मुंह छुपाता फिरता है और सोचता है कि जिल्लत बर्दाश्त करके बेटी को जिंदा रहने दे या इसे मट्टी में गाड़ दे। याद रखो इनका ये फैसला बहुत बुरा है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनकी मिसाल बहुत बुरी है, और अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह ताला लोगों को इनके जुल्म की वजह से पकड़े तो वो ज़मीन पर कोई जानदार ना छोड़े, लेकिन वो इन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देता है। फिर जब इनका वक्त आ जाएगा तो वो एक घड़ी ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे, और वो अल्लाह ताला के लिए वो बातें ठहराते हैं जो अपने लिए नापसंद करते हैं। उनकी ज़बानें झूठ बोलती हैं कि इनके लिए
بہتری ہوگی۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے اور بے شک وہ دوزخ میں آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، پھر شیطان نے ان کے برے عمل انہیں اچھے کر دکھائے، بس آج وہ ان کا دوست ہے اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر اس لیے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں پر ان چیزوں کو واضح کر دیں جن میں ان کو اختلاف رہا ہے، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مردہ زمین میں جان ڈال دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں مقام عبرت ہے کہ ہم ان کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکال کر ایسا خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجوروں اور انگوروں کے میووں میں سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور اونچی اونچی چھتریوں پر جو لوگ بناتے ہیں چھتیں بنا، پھر ہر قسم کے میوے کھا، پھر اپنے رب کے آسان راستوں پر چل۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد۔ اس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے بعض کو ناقص عمر شدید بڑھاپے تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد پھر سے کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں بعض کو بعض پر روزی کے معاملے میں فضیلت دے رکھی ہے۔ پھر وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتے جو ان کے غلام ہیں، سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل چیزوں کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی پوجا کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کو روزی دینے کا کچھ اختیار بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی طاقت رکھتے ہیں؟ بس کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گھڑو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق دے رکھا ہے، بس وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر بالکل نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ ان میں سے ایک گونگا ہے جو اختیار نہیں رکھتا کسی چیز کا اور اپنے مالک کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا برابر ہے یہ اور وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر ہے؟ اور آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور قیامت کا آنا بالکل ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا،
جبکہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند ہیں؟ ان کو صرف اللہ ہی نے تھام رکھا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنا دیا، اور جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے گھر یعنی خیمے بنائے، جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون، ان کی پشم اور ان کے بالوں سے سامان اور فائدے کی چیزیں بنائی کہ ایک وقت تک اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں سے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے ذرا بھی بنائے جو تمہیں لڑائی کی زد سے بچائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرض تو کھلا کھلا احکام کا پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب دیکھیں گے، پھر نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے مشرکوں یعنی معبودوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ معبود ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ پھر وہ ان کو یہ جواب دیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، اور وہ لوگ اس دن خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور جو وہ جھوٹ گڑتے تھے سب بھول جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو منکر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہے، ہم ان کو اس جرم میں کہ وہ فساد پھیلاتے تھے عذاب پر عذاب دیں گے۔ اور اس دن جب ہم ہر ایک گروہ میں سے ان پر ایک گواہ لائیں گے جو انہی میں سے ہوگا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سلم کو ان کفار مکہ پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ تمہیں انصاف اور نیکی کرنے کا اور رشتہ داروں کو مالی امداد دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو جب تم عہد کر چکو، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے، فساد برپا کرنے کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم پر ضرور ظاہر کر دے گا وہ بات جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جسے وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور تم سے ان اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا تھا، تمہیں برائی کا مزہ چکھنا پڑے گا اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو حقیر یعنی دنیائی فائدے کے لیے نہ بیچو۔ بے شک جو صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر سے کام لیا ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ جو کوئی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطیہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کو ان کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے۔ پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور جب ہم کسی حکم کی جگہ کوئی دوسرا حکم تبدیل کر کے لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اسے جبریل امین نے تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل کیا تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ثابت قدم رکھیں، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسے ایک آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ جو کوئی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل کھول کر کفر قبول کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور تکلیفوں پر صبر سے کام لیا، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بڑے امن و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کے پاس فراغ رزق آتا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر کے ناشکری کا مزہ چکھا دیا، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور نافرمان یا حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور مت کہو تم
وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ورنہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑو گے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا جو کچھ ان سے پہلے ہم نے تم سے بیان کیا ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی، تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابراہیم لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور صرف حق کی طرف مائل تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو خوبی دی تھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کیجیے، جو یکسو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت کیجیے، اور ان سے محاسبہ کرو جو سب سے بہتر انداز میں ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہوا، اور خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو راہ پانے والے ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر سے کام لے، اور آپ کا صبر کرنا تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور آپ ان لوگوں کے غم نہ کھائیں، اور وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔